बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक ये है कि एक पाकिस्तान का बड़ा सहाफ़ी उठाया जाएगा और उसका नाम भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरी, और जल्दी हो सकता है उठा लिया जाए, गायब हो जाए या कोई शुमाली इलाका जात की सैर करने चला जाए, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, मौसम आ गया है शुमाली इलाका जात की सैर करने वाला। और दूसरी ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद में एक सवाल जो है वो गर्दिश कर रहा है कि क्या जनरल बाजवा साहब 28 नवंबर 2022 से पहले कोई अगली एक्सटेंशन लेंगे, क्योंकि जो नया कानून मंजूर हुआ है एक्सटेंशन वाला या आर्मी चीफ़ की अहलियत का, कि वो 64 ईयर्स तक आर्मी चीफ़ कोई बंदा रह सकता है, उसकी हद उम्र जो है वो 64 है और बाजवा साहब 64 के अभी नहीं हुए। तो ये सवाल इस्लामाबाद में गर्दिश कर रहा है और मुस्लिम लीग नून के पास इसका फिल वक्त जवाब कोई नहीं है। और ये सारी बातें जो हैं ये क्यों हो रही हैं कि नून लीग की जो कोई डील शील हो रही है कि नहीं हो रही, और नून लीग को ये लग रहा है कि जो जून 2022 से पहले यानी कि 2022 अगले साल शुरू में इलेक्शन हो जाएंगे, और अगर इलेक्शन हुए तो उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो फिर वो कोई मेरा मतलब है हम सोचेंगे कि फिर क्या करना है। और ये कि कोई 6 महीने पहले, और ये ख़बर जो पहले भी आपको टेलिंग्स के फोरम से ये बताई जा चुकी है एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा, कि नवाज शरीफ साहब के साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने दरमियानी वास्ते के ज़रिए रब्ता किया। एक दफ़ा नहीं किया, 2-3 दफ़ा किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कोई हाँ हूँ या क्या कहते हैं कि वो लिफ्ट नहीं कराई, या कह लें कि कोल्ड रिस्पांस दिया, कोल्ड शोल्डर दिए। ये सारी बातें जो हैं ये जो है ये ओपन सीक्रेट है, क्योंकि ये सारी बातें जो है वो मुस्लिम लीग नून के एक बहुत बड़े लीडर जनाब राणा सनाउल्लाह साहब ने की हैं, और कहाँ की हैं, उस सहाफ़ी के साथ की हैं। मेरा ख्याल है कि वो सहाफ़ी जो मैंने आपको पहले बताया कि वो उठा लिया जाएगा, क्योंकि वो अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। मतीउल्लाह जान साहब ने एक इंटरव्यू किया एक दिन पहले पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही, और राणा सनाउल्लाह साहब का किया है, और कुछ 36 मिनट्स का वो इंटरव्यू है। कमाल का इंटरव्यू है। अगर आपने वो व्लॉग उनका नहीं देखा, वो इंटरव्यू नहीं देखा, तो मतीउल्लाह जान साहब का MJTV जाएं और उस पर वो पड़ा हुआ है, उसको देखें और महजूज़ हों कि सहाफ़ी जब अपनी आई पे आता है तो किस तरह के वो सवाल करता है, किस तरह से घेरता है, और एक मजा हुआ जो पॉलिटिशियन होता है वो फिर किस तरह से आगे उनके जवाब तराशता है, जवाब देता है, और किस तरह एक नापसंदीदा जवाब को अवॉइड करता है, या एक नापसंदीदा सवाल को किस तरह टैकल करता है। तो सवाल जो है, यानी वो जो सवाल थे, और फिर वो जो उससे ये लग रहा है कि इस्लामाबाद में इस वक्त क्या फ़ील है, क्या सोचा जा रहा है, ज़हनों में सवाल क्या उठ रहे हैं, और माहौल क्या है इस्लामाबाद का, वो मतीउल्लाह जान साहब के लबो लहजे, उनके सवालात जो हैं वो ख़ुद बता रहे हैं। और मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो, जो मैंने कहा था कि मुझे लगता फिर उन्होंने चुकाया जाना, क्योंकि कल जरदारी साहब ने उनको कहा कि तुम तो पहले खुद उठवाए गए थे, अब तुम्हारा दिल करता है हम भी उठाए जाएं। तो उन्होंने ज़राए तफन्नुन कहा, ज़राए मज़ाक का, प्यार से कहा। तो लेकिन ये आज वाला इंटरव्यू सुन के, कल वाला जो मैंने इत्तफाकन से आज सुना है उनका इंटरव्यू, वो सुन के ये लगता है कि मतीउल्लाह जान साहब का वाकई मूड बना हुआ है कि फिर कोई मेरा मतलब है कि हो जाए, हल्की फुल्की मौसीकी हो जाए। तो बहरहाल हुआ ये कि जी के मतीउल्लाह जान साहब ने उनसे पूछा कि जी कि वो मज़ाहमत की सियासत है या मुफाहमत की सियासत है। उन्होंने कहा नहीं, ना मुफाहमत की सियासत है ना मज़ाहमत की सियासत है। मुफाहमत तो ये कोई नहीं है। अपना टारगेट अचीव करने के लिए अगर आप किसी से बात करते हैं और गुफ्तगू के ज़रिए अपना वो टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो सियासत है, और ये हक बनता है, और ये कोई ज़रूरी थोड़ा है कि आप कोई एहतजाज ही करें या कोई आप कोई इस तरह की काम ही करें या एहतजाजी तहरीक ही चलाएं। अगर बातचीत के ज़रिए मसले हल होते हैं तो मतलब हम कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त मिले, सियासी किरदार नहीं होने चाहिए। तो अगर ये बातचीत के ज़रिए हल हो जाए तो फिर क्या? उन्होंने कहा जी किससे बात करेंगे? तो उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट से। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट का तो आइन में ज़िक्र ही नहीं है। तो बड़ी जो मतलब उनके पास अब ये जो मतीउल्लाह जान साहब हैं उनको भी पता है
کہ ضمنی حقائق کیا ہیں اور ضمنی حقیقتیں کیا ہیں، اور جو ضمنی طاقتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور طاقتیں کہاں کہاں ہیں یہ ان کو پتہ ہے، اور مطیع اللہ جان نہیں پتہ تھا، پھر گھوڑا کسی اور ان کی پتہ ہونا. تو اور یہ بھی ان کو پتہ ہے اپنے رانا ثناء اللہ صاحب کو کہ وہ جو جواب دے رہے ہیں وہ کتنا دستوری ہے اور کتنا دستور پر عمل کر کے دستور پر ہی عمل کروایا جا سکتا ہے. تو لیکن وہ اب ان کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ کس کے مطلب کس سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں، مطلب یہ تو پھر مذاکرات تو نہیں ہے، یہ تو پھر وہ کچھ اور ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ پھر ان کے پاس کوئی کلیئر کٹ جواب نہیں تھا اس کا، تو وہ ایک سیاسی عمل ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ کون کرنا چاہ رہا ہے، انہوں نے کہا یہ شہباز شریف صاحب کی پالیسی ہے. تو مطلب یہ اس طرح کی باتیں. پھر نواز شریف صاحب جو تھے ان کو وہ تو نام لے کے کیا کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے. اب یہ بتائیں کہ اب اگر ایکسٹینشن دینی پڑے، یعنی چیف آف آرمی سٹاف کو اگر ایکسٹینشن ملے تو آپ اس کی حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے؟ تو انہوں نے تھوڑی سی بات کو ذرا گھمانے کی کوشش کی. تو انہوں نے دو ٹوکا کہ نہیں بتائیں نا کہ آپ کریں گے، مخالفت کریں گے کہ یا. انہوں نے کہا جی ابھی تو یہ معاملہ زیر غور ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلے بھی نہیں کی تھی. انہوں نے کہا جی آپ نے قانون پاس کروایا تھا. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو وزیر اعظم کو وہ ایک الیکٹڈ، انہوں نے کہا جی اس کو تو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں اور آپ کو پتہ تھا کہ وہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے، تو آپ نے تو کوئی چوں چراں بھی نہیں کی. یہ چوں چراں میں کولوں کہتا ہے، یہ انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی. تو انہوں نے کہا ہم نے تو وزیر اعظم کو اختیار دیا تھا اور وزیر اعظم کی مرضی ہے کہ وہ ایکسٹینشن دے یا نہ دے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا مطلب اب کی صورتحال بتائیں کہ وہ اعتراض تو خیر پہلے بھی نہیں تھا، تو اب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی میرے ذاتی خیال میں، میری ذاتی رائے میں تو کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں پارٹی دی گل. انہوں نے کہا جب وقت آئے گا تو پھر دیکھیں گے، ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس طرح کی بات کی گئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ اگلا الیکشن آپ کو کب نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا، کیونکہ اگلے سال جو ہے وہ بہت سی جو پاورفل پرسنالٹیز ہیں پاکستان میں، جو ریاستی عہدیدار ہیں، ان کے آنے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشن 2022 میں ہو جائیں گے. تو یہ میں نے آپ کو ایک پہلے بھی خبر دی تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کہی تھی اپنے پارٹی اجلاس کے اندر کہ کسی بھی دن آ کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ آ کے اناؤنس کر دیں گے کہ ایک لمبی چوڑی تقریر کریں گے اور کہیں گے کہ جی مجھے چلنے نہیں دیا گیا، میں کام نہیں کر سکا، میرے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، میرے ٹانگیں باندھی ہوئی تھی، میں گٹے گوٹوں میں رہ گیا ہوا تھا، تو اب جو ہے وہ مجھے 2/3 میجارٹی چاہیے، تو میں ارلی الیکشن کروا رہا ہوں. تو وہ ارلی الیکشن والی ہی بات پر قائم تھے. انہوں نے کہا کہ جس طرح کا، جس نوعیت کا انہوں نے بجٹ دیا ہے، یہ بجٹ الیکشن والا بجٹ ہے. تو مطیع اللہ جان صاحب کا بیسیکلی کویسچن تھا کہ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ کچھ شخصیات کے جانے سے پہلے الیکشن اناؤنس کر دیں، ہو سکتا ہے نا، تاکہ الیکشن پھر حکومت ان کی بن جائے. اور اسی طرح سپورٹ رہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں اگلا الیکشن تو یہ ہے، وہ اس طرح کی باتیں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی وہ تو آپ 2018 میں بھی آپ یہی کہتے تھے. نہیں، وہ 2018 میں تو ہمیں انہوں نے پھر کہہ دیا کہ مولانا صحیح کہتے تھے کہ ہمیں اس طرح کی اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے. اب اگر الیکشن چوری کیا گیا ہم کوشش کریں گے کہ یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. انہوں نے کہا جی کہ اسی رجیم کے اندر، اسی سیٹ اپ کے اندر، اسی سول اور ملٹری لیڈرشپ کے نیچے، جو جس طرح 2018 میں جنہوں نے الیکشن کروایا تھا انہوں نے، اگر وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو نگران حکومت تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ نگران حکومت تھی. میں پھر انہوں نے دو ٹوک، جو میں کہنا کہ پھر دیا مطیع اللہ جان صاحب کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، انہوں نے پھر کہا کہ میں تو اس کی قیادت کی بات کر رہا ہوں ان کے ہوتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ دیکھیں نا کہ بات یہ ہے کہ مطلب نہیں، ہم اب نہیں ہوگا، اب ہوگا تو ہم پھر اسمبلی میں نہیں جائیں گے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم برحال بات چیت کریں گے. انہیں کس سے بات چیت کریں گے؟ تو پھر وہی بات گھما پھرا کے درمیان میں ایک اور بھی بات ہوئی کہ جب کہا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ، کہتے فوج سے بات کریں گے. انہوں نے کہا جی یہ بابا رحم تھے، کوئی فوجی تھا. اسٹیبلشمنٹ ایک بڑا واسٹ، ایک کہہ لیں وہ اینٹی ہے، یوں کہہ لیں کہ جس میں بہت سے لوگ آتے ہیں، صرف فوج نہیں آتی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ کس نے بنائے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ تو الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانا ہوتا ہے. رانا صاحب نے پہلے کہا، انہوں نے کہا وہ تو 2018 کا بھی کروایا تھا. تو انہیں کہتے ہیں 2018 والا الیکشن جو تھا وہ اس میں جو یہ جنوبی محاذ صوبہ تھا، پھر جو پٹے ڈالے جا رہے تھے بنی گالہ میں، وہ الیکشن کمیشن نے کروایا تھا. یہ مطلب ان کا اشارہ جس طرف تھا اسی طرف تھا، اور جس طرف وہ بات مطیع اللہ جان بھی کر رہے تھے. تو
تو پھر اس طرح کی باتیں انہوں نے گھوم گھما کے کی، اور مطمع نظر جو سارے کا سارا تھا وہ یہ تھا کہ جی کہ اگر اس پورے کا نیٹ شل ہم نچوڑ نکالیں تو ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے کئی دفعہ رابطے کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے یقین دلوایا ہے کہ جی کہ ان کو نہ گھسیٹا جائے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کے اندر، اور جو ہے نیوٹرل ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو، یہ ہے وہ ان کا خیال تھا کہ جی کہ انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کے خیال میں وہ نیوٹرل ہیں یا نیوٹرل تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں 2018 میں تو نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جب کہا تھا 2020 میں، نہیں کہتے نہیں 2018 میں نہیں تھے، اور انہوں نے 2020 میں اب ہیں، انہوں نے کہا اب جب الیکشن آئے گا تو پھر دیکھیں گے، ہونا چاہیے نیوٹرل ہونا چاہیے، انہوں نے کہا اگر نیوٹرل نہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے۔ تو بڑا مزے کا انٹرویو، اور بڑی جس کو کہتے ہیں پتہ کی باتیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ نون لیگ کس مطلب نون لیگ کے اندر کیا پک رہا ہے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی سیاست کیا ہے، نواز شریف صاحب کی سیاست کیا ہے، نواز شریف صاحب کو جو ڈیلز آفر ہوئیں ان پر انہوں نے ہاں کیوں نہیں کی، اب شہباز شریف صاحب کی صورت میں کس طرح رابطے ہیں، کیونکہ ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے پوچھا پھر کس کا رابطہ، پھر انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے ہوئے تھے، اور لیکن پھر وہ شہباز شریف صاحب والی بات درمیان میں ہی کہیں گے گول ہو گئی، لیکن شروع میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ ان کا مقصد یہ ہے شہباز شریف صاحب کا کہ لڑے جھپٹے بغیر، پھڈا ڈالے بغیر اگر ہم اپنا پرپس سرو کر لیتے ہیں، اپنے ٹارگٹ اپنے اہداف حاصل کر لیتے ہیں بات چیت کے ذریعے، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب دو مطلب نکلتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے جو رابطے کیے تھے، نواز شریف صاحب اپنی مطلب وہ جو بھی اس طرف سے آفر تھی انہوں نے اس پر کان نہیں دھرے یا اس پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ رابطے میں ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور نون لیگ جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے اگلے الیکشن کی، جو اس کو نظر ہوتا ہوا آ رہا ہے 2022 میں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر جنرل قمرجیت باجوہ صاحب جو ہیں اگر وہ ایکسٹینشن لیتے ہیں اگلی، کیونکہ 64 سال ان کی عمر ابھی تک نہیں ہوگی، 28 نومبر جو ان کی دوسری ایکسٹینشن کی میعاد پوری ہوتی ہے 28 نومبر 2022 کو، تو وہ 23 تک بھی جا سکتے ہیں، تو اس پر ابھی تک انہوں نے اس آسپیکٹ کے اوپر سوچا نہیں ہے۔ ان کے ذاتی خیال میں پارٹی کا موقف کہتے ہیں ابھی نہیں پتہ، جب اس طرح کی کوئی صورتحال ہوگی تو پھر دیکھ کے بات کریں گے، فی الوقت ہم نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے فی الوقت۔ تو بڑا مزے کا انٹرویو ہے، ضرور دیکھیے گا، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ نون لیگ کی خواہش کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا جاتی ہے، اور اسلام آباد میں جو اسلام آباد کی یا پاکستان کی انٹیلیجنشیا ہے ان کے پاس انفارمیشن کس طرح کی ہے، اور ان کے ذہنوں میں سوال کس طرح کے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔